अस्सलाम वालेकुम जी, मैं शाहिद हुसैन हूँ। दुआ ज़हरा केस का जो दिन जैसे जैसे गुजरते जा रहे हैं बड़ी पेशरफ सामने आ रही है। हम कोशिश कर रहे हैं जो हमें पता चलता है, जिस तरह पता चलता है और जहाँ जहाँ फॉलो कर सकते हैं, जो हमारी जहाँ पर हदूद है या एक हमारी जहाँ पर एक लिमिट होती है, हम कोशिश करते हैं वहाँ तक सारी इतलात सुबह से लेकर रात तक आपको पहुँचाएँ। तो आज जो है एक गुज़श्ता रात बल्कि कल शाम में एक दरख्वास्त दायर की गई थी ज़हीर और शबीर की तरफ से सिंध हाई कोर्ट में। उसमें क्या हुआ, जस्टिस मोहम्मद इकबाल कड़ो की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने समाअत की। आमिर नियाज़ एडवोकेट साहब जो है पेश हुए थे मुल्ज़मान की तरफ से। दोनों दरखास्तों में ज़हीर और शबीर की तरफ से क्या मौक़िफ़ है वो भी आपके सामने रखते हैं। उसमें अकाउंट नंबर्स की तफसीलात हैं और बहुत सारी चीज़ें और भी हैं जो आपके सामने रखनी है। इसके अलावा मुलज़िम डॉक्टर ज़हीर उन्होंने गुज़श्ता रोज़ थाने में, कराची के सिटी कोर्ट थाने में उन्होंने दरख्वास्त दी थी कि उनकी जान को ख़तरा है। क्या ख़तरा है, किस तरह ख़तरा है, वो सारी तफसीलात भी आपके सामने रखनी है। मैं अगर उनको तकरीबन जो ज़्यादा इस केस को फॉलो करने वाले हैं वो यकीनी तौर पर देख भी चुके होंगे, और मैं कोशिश करूँगा कि इस दरख्वास्त को थंबनेल का हिस्सा भी बनाऊँ। यानी कि ये दरख्वास्त ऐसी है कि आपको जो है इसका जो है फ्रेम करवा के मेरे ख्याल में लोगों को अपने पास रखना चाहिए। यकीनी तौर पर जो लोग मेडिकल को समझते हैं या डॉक्टरों से जिनका वास्ता रहता है, तो अक्सर डॉक्टरों की राइटिंग ऐसी होती है, मेरे ख्याल में जो लोग एतराज़ कर रहे हैं शायद ऐसा उनको एतराज़ नहीं करना चाहिए, लेकिन इंतहाई हाई प्रोफाइल, पढ़ा लिखा, समझदार और चलाक और यानी कि चारों सूबों की पुलिस को बेवकूफ़ बनाने वाला डॉक्टर जो है, उसकी राइटिंग देख के मैं तो बिल्कुल मतलब चौंक सा गया कि डॉक्टर वाकई डॉक्टर है यार, उसने तो जिस तरह लिखा है इसी तरह तो डॉक्टर लिखते हैं। तो बहरहाल वो दरख्वास्त में आपको पढ़ के सुनाता हूँ, उनकी जान को ख़तरा है। और वो कहते हैं, उन्होंने कल दी, ये तकरीबन 2:22 पे दरख्वास्त दी 21 जुलाई को, और जनाब SHO सिटी कोर्ट कराची। मैं उसमें लिखा हुआ ऐसा है कि अगर फिर मेरी आप काबिलियत पे नहीं शक करेंगे, लेकिन लिखा हुआ ऐसा है कि पढ़ने में बड़ी मुश्किल हो रही है। उसमें मैं अर्ज़ कुछ इस तरह लिखा हुआ, मैं अर्ज़ और उसके बाद ज़हीर अहमद वल्द मुनीर अहमद, और उसके बाद फिर आगे लिखा हुआ है जनाब वाली का वल्द मुनीर अहमद। दरख्वास्त करता हूँ, अब दरख्वास्त भी जैसा लिखा हुआ है बस अल्लाह पनाह, दरख्वास्त करता हूँ कि जब मैं और मेरा भाई सिटी कोर्ट में दाखिल हुए तो हजूम जो है वो हजूम का ऐसा लिखा हुआ है जैसे कोई महफूम लिखा हो, हजूम लगा हुआ था। कुछ लोगों ने मुझे मुक्के धक्के और उसके बाद फिर ऐसा तासुर दिया कि जैसे वो मुसल्ला, अच्छा मुसल्ला भी माशाल्लाह कैसा लिखा, मतलब हम समझ रहे हैं कि उनका क्या है, उनके जो दिल में दर्द है या उनको जो चकमा दे रहे हैं वो चीज़ समझने के बाद आपको समझ आ रही है कि उन्होंने लिखा क्या होगा। बहरहाल वो लिख रहे हैं मुसल्ला, यानी कि जिनके पास असला हो वो लोग जो है वो मौजूद थे। और उसके बाद फिर जिनको मैं सामने आने पर शनाख्त कर सकता हूँ, और सकता भी माशाल्लाह जैसा लिखा है। और आप जनाब से गुजारिश है, अब गुजारिश को भी गुजारिश से लिखा हुआ है, मतलब से लिखा हुआ है। गुजारिश है कि नामालूम मुल्ज़मान और उसके बाद सूरत शनाख्त, यानी कि जिनको मैं शक्ल देख के उनको पहचान सकता हूँ, शनाख्त के ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई की जाए, जिनसे मुझे और मेरे भाई की जान को ख़तरा है, और मुझे और मेरे भाई की जान को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए और इंसाफ का बोलबाला हो। अच्छा, उसमें इन्होंने दस्तखत लिखे हैं, और दस्तखत जो है कमाल हैं, वाकई कमाल हैं। इस पे ये जब इसका पोस्टमार्टम जब डॉक्टर सुरहाब जो है बरकत साहब जब करेंगे तो वो और ज़्यादा अच्छे तरीके से कर सकेंगे। सुरहाब भाई की मैं वीडियोस देखता हूँ, बड़ा मज़ा आता है मुझे सुन के। तो बहरहाल डॉक्टर ज़हीर ने जो लिखा हुआ है, अर्ज़दार लिखा है या अल्लाह बेहतर जानता है, बहरहाल उन्होंने साइन भी बड़े ज़बरदस्त किए। अच्छा, इसमें पता चला है कि जो थाने की पुलिस है, यानी कि SHO सिटी थाना है, उन्होंने इनकी दरख्वास्त पे कोई कार्रवाई नहीं की। उन्होंने इनकार कर दिया था कि हमारी हदूद में नहीं है, कोई ऐसा शकूक व शुबा भी नहीं है। और ख़ासतौर पर जितने भी सिटी कोर्ट्स के एंट्री पॉइंट्स हैं वहाँ पर लोग, मुसल्लह लोग, यानी कसले से लैस आ ही नहीं सकते, क्योंकि सिक्योरिटी टाइट होती है, वॉक थ्रू गेट लगे हुए हैं, तो आसमान से तो ऊपर उतरने से रहा। लेकिन इनकी दरख्वास्त में के मुताबिक इनको धक्के मुक्के और उसके बाद फिर असले से लैस लोग जो है वो वहाँ पर आए थे, जिनसे इनको जान को ख़तरा है। अब आप मेरे ख्याल में कोई भी, आप भी इस दरख्वास्त या वीडियो देखें तो कोई चला जाए अदालत के अहाते में और असला लेके जाकर दिखाए,
میں چیلنج کرتا ہوں اگر آج اگر کوئی عام آدمی اسلحہ لے کے حدود میں چلا جائے، بھلے لائسنس یافتہ ہو، اور اس کے بعد جو انعام مجھ سے کہیں گے میں وہ انعام دوں گا، لیکن انہوں نے کہا کہ اسلحہ لے کے آئے تھے۔ ٹھیک ہے، یوٹیوبرز کچھ خواتین، کچھ بھائی، کچھ ایسے تھے جن کو اندازہ نہیں ہے عدالتی حدود میں کس طرح کوریج کرنی ہے، اور اگر جہاں ملزمان فائدہ پہنچانے کی یا فائدہ اٹھانے کی کوشش کر سکتے ہیں تو وہاں اس معاملے سے دور رہا جائے۔ تو انہوں نے شاید بڑھ چڑھ کے کچھ کیا ہے، لیکن وہ صرف یوٹیوب ویڈیو کے چکر میں کیا ہے، مجھے جہاں تک لگتا ہے ذاتی طور پر جو میری رائے ہے، لیکن ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا کہ کوئی سٹی کورٹ کی حدود میں، سٹی کورٹ کے اندر عدالتوں کے احاطے میں اسلحہ لے کے چلا جائے۔ آپ خود دیکھیں کہ کس طرح یہ بیوقوف بنانے کی کوشش۔ گزشتہ روز جب صبح یہ ہائی کورٹ میں آئے تھے تو ہائی کورٹ میں نے ویڈیو بنائی، کوئی چڑھائی نہیں کی، میں نے دور سے جتنا ویڈیو بنا سکتا تھا، جتنا خبر کے لیے عوام تک چیز پہنچانے کے لیے کافی تھی، وہ میں نے کی۔ اور جہاں لگتا ہے ہمیں سوال کرنے چاہیے، ہم کوشش بھی کرتے ہیں، سوال کرتے ہیں، لیکن غیر ضروری ہم نے نہ پولیس کو تنگ کیا، نہ ملزم کو تنگ کیا، اور نہ ہی عدالتوں کے جو تقدس کو خراب کرنے کی کوشش کی۔ جتنا بہتر کر سکتے ہیں ہم نے کیا ہے۔ اچھا، آج دوسری پھر بات پہ آتے ہیں، دوسری خبر پہ۔ ملزم ظہیر اور شبیر کی جانب سے 2 الگ الگ درخواستیں دائر کی گئی، درخواستوں کی کاپی میرے پاس موجود ہے۔ اس میں ملزم اور ظہیر اور شبیر کے جو شناختی کارڈ اور اس کے علاوہ پاسپورٹس وغیرہ بلاک کیے گئے تھے، اور اس کے بعد پھر انہوں نے سیکیورٹی کے لیے بھی ایک درخواست دی الگ سے۔ اس میں جو ہے سندھ ہائی کورٹ کا حکم نامہ تھا، آپ کو یاد ہوگا جب دعا زہرا کی عدم بازیابی کے اوپر پولیس اور قانون نافذ کرنے والے ادارے کارروائی کر رہے تھے، اور یہ ملزمان جو ہے مکمل چکمہ دے کے بھاگ رہے تھے، فرار ہو رہے تھے، کسی کے ہاتھ نہیں آ رہے تھے، تو جسٹس محمد اقبال کڑھڑو صاحب کی ہی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے ان کے قومی شناختی کارڈ اور اس کے علاوہ بینک اکاؤنٹس بلاک کرنے کا حکم دیا تھا، جس کا گزشتہ روز بھی تذکرہ کیا گیا تھا۔ اس کو وہ اکاؤنٹ بحال کرنے کے حوالے سے ان کی پہلے تو ایک درخواست تھی کہ 4 بینک اکاؤنٹس ہیں، ان کو بحال کیا جائے، اور اس میں اسٹیٹ بینک اور دیگر کو نوٹسز بھی جاری کیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور جو درخواست دائر کی گئی وہ ہے سیکیورٹی کے حوالے سے، جس میں انہوں نے کہا کہ وہ کراچی میں سرنڈر کر چکے ہیں اور وہ ٹرائل کورٹ میں پیش ہو رہے ہیں دعا زہرا کیس میں، لیکن ان کو سیکیورٹی خدشات ہیں، جس طرح میں نے گزشتہ روز بھی آپ کو بتایا کہ یوٹیوبرز اور مختلف لوگوں کا یہ بہانہ بنا کر کہہ رہے ہیں کہ ان کو سیکیورٹی کا خطرہ ہے، جان کا خطرہ ہے، جس طرح ظہیر اور شبیر کو ان کے مطابق، تو لہٰذا ان کو سیکیورٹی فراہم کی جائے۔ اس پر بھی عدالت نے نوٹسز جاری کیے ہیں، محکمہ داخلہ سندھ، آئی جی سندھ اور دیگر فریقین کو، جس کو 29 جولائی کو جو ہے دونوں درخواستوں پہ، جس میں اسٹیٹ بینک آف پاکستان، وفاقی حکومت، صوبائی حکومت، اور ان سے سب سے جواب بھی طلب کیا ہے۔ سماعت کے دوران عدالت نے جب سوالات کیے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، تو عدالت نے کہا جو یہ بینک اکاؤنٹس اور شناختی کارڈ بلاک کرنے کا جو معاملہ تھا، جب مائنر، آج بھی عدالت نے مائنر کا لفظ استعمال کیا کہ جب مائنر پیش ہو گئی تھی، بازیاب ہو گئی تھی، یعنی کہ دعا زہرا، تو اس وقت کے جو عدالتی حکم نامے تھے، یعنی کہ اس سے پہلے کے جو حکم نامے تھے وہ تو عدالت نے کا ختم ہو چکے ہیں۔ تو اس میں امن نیاز ایڈوکیٹ صاحب نے عدالت کو بتایا کہ مرکزی ملزم جو ظہیر ہے، انہوں نے الفاظ استعمال کیا کہ پرائم ایکیوز، وہ اس نے عدالت کے سامنے سرنڈر کر دیا ہے، جس پر جسٹس محمد اقبال کڑھڑو صاحب نے جس طرف ہم کھڑے ہوئے تھے اس طرف دیکھ کے کہا کہ کہاں ہے ملزم، تو انہوں نے کہا نہیں وہ سرنڈر انہوں نے کر دیا ہے، اور ٹرائل کورٹ میں انہوں نے سرنڈر کیا ہے، یعنی کہ جو سٹی کورٹ ہے متعلقہ عدالت، وہاں انہوں نے سرنڈر کر دیا ہے۔ تو اس پر عدالت نے کہا کہ اور انہوں نے عامر نیاز صاحب نے کہا کہ اس نے ملزمان نے ضمانت بھی حاصل کر لی ہے، اور ان کو سیکیورٹی خدشات ہے، لہٰذا سیکیورٹی کے تناظر میں ان کو سیکیورٹی فراہم کرنے کا حکم دیا جائے۔ تو عدالت نے کہا چلیں ٹھیک ہے جی، ہم نوٹس کر دیتے ہیں، یعنی کہ کوئی اسٹے نہیں دیا یا عدالت نے کوئی حکم نامہ ایسا جاری نہیں کیا جس کے آپ کہہ سکتے ہیں کہ فوری اکاؤنٹ بحال کرنے کا حکم دے دیا، یا اس کے بعد پھر کوئی ایسا حکم امتناع یا حکم نامہ جاری کیا جس کی وجہ سے آپ کچھ کہہ سکتے ہو کہ بڑی فتح ہو گئی۔ اس میں عدالت نے نوٹسز جاری کیے تمام فریقین کو اس درخواست میں، اور عدالت نے کہا چلیں ٹھیک ہے، یہ چونکہ نوٹس ہم جاری کر دیتے ہیں اور اس کے بعد پھر جو متعلقہ ادارے ہیں ان سے جواب طلب کر لیتے ہیں۔ تو اس میں امن نیاز صاحب نے کہا سر جلدی کیس کے لیے سماعت کے لیے مقرر کیا جائے، اور اس کے بعد پھر ایسا ہے ویسا ہے اور یہ وہ، تو ہمیں جلدی ہے۔ تو عدالت نے کہا دیکھیں آپ لاہور سے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ ایک ہی کرائے میں سارے کام نمٹا دیے جائیں، تو ایسا تو نہیں ہو سکتا نا، آپ انتظار کریں، آپ کے کیس کی باری آئے گی تو ہم سنیں گے، یعنی کہ روز ہمارے پاس اتنے کیسز ہوتے ہیں اور پھر یہ فریش کیسز جو ہیں نمبر آخر میں آئے گا، پھر آپ کی سماعت نہیں ہو پائے گی، تو اس لیے ایسا کیسے ممکن ہے کہ ایسا نہ کریں۔ اور انہوں نے کہا کل بھی لاہور میں بارش ہوئی ہے، آج کراچی میں بارش ہو رہی ہے، تو اس کو انجوائے کریں، آپ یہاں رہیں۔ تو اس کے بعد پھر انہوں نے کہا چلیں ٹھیک ہے، جیسا عدالت بہتر سمجھے وہ تاریخ مقرر کر دے، یعنی کہ 29 جولائی کی تاریخ مقرر کر دی جائے۔ اچھا، جبران ناصر صاحب چونکہ اس کیس میں وہ بھی پیش ہو کر یعنی کہ اپنا موقف رکھنا چاہتے تھے، ان کو نوٹسز جاری نہیں ہے، میرے خیال میں درخواست میں شاید وہ فریق بھی نہیں ہے، لیکن چونکہ ان کے کلائنٹ ہیں، ان کو وہ کلائنٹ کو یعنی کہ مہدی علی کاظمی صاحب کے حق میں کسی بھی فورم پر درخواست دینی ہو، کہیں بھی ان کے خلاف درخواست آئے یا ملزمان کی طرف سے کسی بھی فورم پر درخواست آئے گی، تو یقینی طور پر جو ہے وہ جبران ناصر صاحب کو پیش ہونا بھی چاہیے اور پیش ہونا چاہتے بھی تھے، لیکن چونکہ کراچی میں اس وقت جب یہ کیس کی سماعت تھی کافی بارش ہو رہی تھی، تو وہ راستے میں تھے، جب نکلے تو بارش کی وجہ سے تاخیر ہو گئی ان کو پیش ہونے میں، تو ان کے چونکہ ایک اور وکیل صاحب کو کھڑا کیا گیا کہ آپ ذرا تھوڑا سا کہہ دیں گے 2 منٹ کے لیے ذرا تھوڑا سا اس کارروائی کو روک دیں، جبران ناصر آ جاتے ہیں، پھر جو ہے اس کیس کو سن لیتے ہیں۔
تو اس کے بعد پھر جیسا آپ نے کہا جبران ناصر صاحب کو تو نوٹس بھی نہیں ہوا، تو ان کو ہم کیوں سنیں؟ ویسے بھی وہ موسم انجوائے کر رہے ہوں گے، بارش ہو رہی ہے اور لائیو بھی تھے یا لائیو آ جاتے ہیں، تو ان کو تو وہ کرنا چاہیے۔ تو بہرحال عدالت نے جو عامر نیاز صاحب کی جو درخواست تھی، اس درخواست کے اوپر جو ہے وہ نوٹسز جاری کیے ہیں اور کارروائی کا جو ہے وہ جو پیش رفت رپورٹس ہیں تمام اداروں سے وہ طلب کی ہے۔ کہنے کا مقصد یہ تھا کہ کچھ لوگ تاثر دیتے ہیں کہ بھائی اس سائڈ کی رپورٹنگ کرتے ہیں ہم، اس سائڈ کی رپورٹنگ نہیں کرتے، تو آپ کو میں باور کرانا چاہتا ہوں کہ جو بات ہوئی، یعنی کہ اگر جبران ناصر صاحب کے بارے میں بھی کوئی بات ہوئی تو ہم نے آپ کے سامنے رکھی، مہدی علی کاظمی صاحب کے یا کسی کے بارے میں بھی، تو ہم کوشش کرتے ہیں جو فیکٹس ہیں وہ آپ کے سامنے رکھیں تاکہ کوئی ابہام نہ رہ جائے، تاکہ کوئی ایسی چیز نہ رہ جائے جس کی وجہ سے لوگ یہ سمجھیں کہ پتہ نہیں ایسا کیا ہو گیا ہے۔ جو عدالت میں ہوگا، اور آج ہماری امن نیاز صاحب سے بھی بات ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ ہم نے چونکہ جرم کیا ہے، کوئی بھی ان سے غلطی ہوئی ہے تو ظاہر ہے ان کو بھاگنے کے بجائے مختلف فورم پر ان کو پیش ہونا چاہیے، تو وہ پیش ہو رہے ہیں اور قانون کے مطابق ظاہر ہے عدلیہ نے، عدالتوں نے، انہی اداروں نے سب کو انصاف دینا ہے۔ اگر مہدی علی کاظمی صاحب، جبران ناصر صاحب یا جو جس رائٹ پہ ہے اس کو اسی حساب سے انصاف ملے گا۔ آج مہدی علی کاظمی صاحب یعنی کہ ملزمان یعنی کہ ظہیر اور شبیر کی طرف سے درخواست دی گئی تو عدالت نے نوٹس جاری کیا ہے، اب فریقین آئیں گے اور جواب دیں گے اور اس کے بعد پھر جو بھی کارروائی ہوگی اس پہ عمل درآمد ہوگا۔ اچھا، لاہور سے اور کچھ ملتان سے خبریں ہیں، میں کوشش کروں گا اگلی ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھوں تاکہ بہت ساری چیزیں جو کلیئر کرنی ہے وہ آپ کے سامنے کلیئر ہو سکیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔